क्या बीमारियां अब आपके करीब भी नहीं आएंगी? हाँ, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। मौत का इंतजार करने वालों के लिए उम्मीद की एक किरण और अनोखा राज, रिजालुल गैब के बादशाह का अता करदा एक अमल, जिस्म से बीमारियों को निचोड़ने वाला एक अमल देना चाहता हूँ, और वह मेरा नहीं है। तजर्बात, मुसलसल तजर्बात, फिर मुसलसल तजर्बात के बाद साल हा साल और सदियों से आजमूदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस निज़ाम में कायनात में मखलूक के ज़िम्मे मुख्तलिफ ड्यूटियाँ, मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ उमूर सुपुर्द किए हैं। बारिश बरसाने के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर किया, रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर किया, वही लाने के लिए भी एक फ़रिश्ते का इंतखाब किया, यहाँ तक कि इंसानी आँख की हिफाजत के लिए एक नहीं कई फ़रिश्ते मुकर्रर किए। इस तरह अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसानों से भी कुछ लोगों का इंतखाब फरमाया जो इस दुनिया में उसकी मंशा और हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं, मखलूक की खिदमत और दादरसी करते हैं, लोगों को मुश्किलात और मसाइल से निकालने का तरीका बताते हैं, भटके हुओं को राह दिखाते हैं। हाँ, अल्लाह यश्तबी इलैहि मन यशा, कुरान कहते हैं अल्लाह जिसे खुद चाहता है अपने हुजूर मुंतखब फरमा लेता है। आज आपको अल्लाह के इन्हीं खास बंदों में से एक हस्ती जिन्हें रिजालुल गैब का बादशाह कहा जाता है, उनका एक वाक़या सुनाऊंगा, उनका एक खास अमल अता करूंगा, और वो जिससे इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में राहतें, खैरें, खुशियां और बरकतें मिलेंगी। ये रिजालुल गैब कौन हैं? आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ फरमान इसकी हकीकत जानने के लिए पढ़ते हैं। हजरत अबू कलाबा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह से जब भी कोई चीज़ मांगते हैं अल्लाह उन्हें अता फरमा देते हैं। उन्हीं के जरिए हमारी मदद की जाएगी, उन्हीं के जरिए तुम पर बारिश बरसाई जाएगी। और रावी बयान करते हैं, मेरे ख्याल में आपने ये भी फरमाया कि उन्हीं के जरिए तुमसे मुसीबतों को टाला जाएगा। इस हदीस को अबू दाऊद, इब्न मुबारक, इब्न राशिद ने बयान किया, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया हर सदी में मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग 500 हैं और अब्दाल 40 होंगे। बस ना तो 500 में कोई कमी वाकई होगी, ना 40 में। जब कभी कोई आदमी इन 40 में से फौत हो जाता है तो अल्लाह जल्ल शानहू 500 में से किसी को उसकी जगह पर बदल देते हैं और उसे 40 लोगों में शामिल कर देते हैं। जो शख्स उन पर जुल्म करता है उससे दरगुजर फरमाते हैं, जो उनके साथ बुरा सलूक करते हैं वो उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। जो कुछ रिस्क अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया है उससे आपस में एक दूसरे की दाद रसी करते हैं। हदीस के बहुत ताकतवर अल्फाज हैं, बहुत ताकतवर रिवायात हैं। हजरत हसन बसरी बयान फरमाते हैं, ये जमीन कभी भी 70 सिद्दीकीन से खाली नहीं होगी। वो अब्दाल हैं, उनमें से कोई आदमी फौत नहीं होता मगर यह कि अल्लाह जल्ल शानहू उसकी जगह इस तरह का कोई बंदा ले आते हैं। उनमें से 40 शाम में है और 30 बाकी तमाम दुनिया में फैले हुए हैं। एक बहुत बड़ी हदीस का हवाला है किताब का। आइए अब आपको वो वाकया सुनाता हूँ जिसे यकीनन सुनने के लिए आप बेताब बैठे हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम एक मर्तबा तरतूस की तरफ जिहाद के लिए रवाना हुए। मैं एक दस्ते के साथ निकला। मेरे पास एक सवारी थी जिस पर मुझे भरोसा था, लेकिन मेरे साथ दूसरी इजाफी सवारी ना थी। रास्ते में मेरा घोड़ा बीमार होकर गिर पड़ा। मैं उसके साथ बैठ गया और दौरान सब लोग आगे चले। इतने में एक शख्स मेरे पास से गुजरा। निहायत चेहरा हसीन, खूबसूरत, खुशबू, पाकीज़गी और हैरत अंगेज दुनिया। उसने कहा, ए इब्ने मुबारक, यहाँ तुम्हें किस चीज ने बिठा रखा है? मैंने कहा, मैं अपने घोड़े के बारे में अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा घोड़ा खड़ा हो जाए? मैंने कहा, मुझे ये कहाँ नसीब हो सकता। उसने घोड़े के करीब आके उसकी पेशानी पर हाथ रखा। आहिस्ता आहिस्ता उसके पिछले हिस्से तक हाथ ले गया, कान से, पेशानी से ले गया और ये कलिमात कहे, अक़समतु अलैका अय्यतुहल इल्लत बिइज़्ज़ति इज़्ज़तिल्लाह व अज़मति अज़मतिल्लाह व बिजलाली जलालिल्लाह व बिक़ुदरति क़ुदरतिल्लाह
وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت۔ یہ کلمات آپ دیکھیں، بہت طاقتور کلمات، ایسے انوکھے کلمات ہیں کہ آج کے دکھوں بھری دنیا کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی کلمات۔ اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، اب آگے سنیں۔ یہ کلمات کہتی گھوڑا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جھٹک کر صحت مند ہو گیا۔ اس شخص نے میری رکاب پکڑ کر کہا سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو کر اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا، یہ انصاف نہیں کہ دشمن کی سرزمین میں ایسے نیک شخص کو اکیلا چھوڑ، بہتر ہے اسے بھی اپنے پیچھے بٹھا لوں۔ پھر میں نے سوچا جس نے مجھے اپنی دعا کی برکت دکھائی ہے وہ خود بھی اپنی حفاظت پر قادر۔ اگلے دن اللہ نے ہمیں دشمن پر غلبہ عطا کی۔ اس دوران وہی شخص میرے سامنے آیا، ہمیں دشمن کے ذخائر کی نشاندہی کرتا تھا، خطرات سے خبردار کرتا تھا، مشکلات کو آسان بنا دیتا۔ میں نے کہا کیا آپ وہی ہیں جو کل میرے ساتھ تھے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سبحان اللہ، بتاؤ تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ کھڑے ہو گئے تو زمین ان کے نیچے سرسبز اور شاداب ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں خضر ہوں علیہ السلام۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی یہ کلمات بیمار پر پڑھے صحت یاب ہوں، سوائے اس کے جس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ ابوبکر بن مجاہد نے اپنی کتاب کے حاشیے میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت عمدہ روایت۔ جو شخص روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، لا علاج بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے، مشکلات ناکامیوں کے لیے، یا ایسی بیماری جس کا تعلق جادو سے ہے، جنات سے ہے، نظر بد سے ہے، یا جادو جنات نظر بد نہیں بیماری ہے، انشاءاللہ اسے شفا یابی ملے گی۔ آپ کوئی دوا کھائیں یہ دعا 1 بار پڑھ لیں، آپ کوئی غذا کھائیں یہ دعا 1 بار پڑھ لیں، آپ اس دعا کو صبح شام 40 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ بہت بڑا بھید ہے جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا اور ایک بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کو۔ یہ بھید آج پوری دنیا میں انشاءاللہ عام ہو گیا۔ اب کوئی دکھی نہیں رہے گا، اب کوئی پریشان نہیں رہے گا، سب سکھی ہو جائیں گے، راحت پائیں گے، رحمت پائیں گے، برکت پائیں گے، عطا پائیں گے، عافیت پائیں گے۔ ضرور توجہ کریں، لوگوں میں پھیلائیں، یہ دعا لوگوں کو بتائیں، اپنی روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا خوب خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ اما بعد۔ فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی لقمہ لیتا ہے تو وہ لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ اس کے لیے بیماری بن جاؤں یا شفا بن جاؤں؟ تو اگر اللہ کا امر ہوتا ہے تو وہ لقمہ، وہ گھونٹ، وہ دانہ شفا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کا امر نہیں ہوتا تو وہ بیماری بن جاتا ہے۔ گھر میں ایک ہی کھانا سب نے کھایا، ایک بیمار ہوا باقی بیمار نہیں ہوئے، کہنے والوں نے کہا فلاں کھانا کھایا تھا بیمار ہو گیا، تو اگر کھانے میں بیماری تھی تو سب کو ہونی تھی۔ اس کو امر ہوا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہو جائے، اوپر سے عرش سے فیصلہ ہوا تھا۔ پھر یہاں تک ہے کہ یا اللہ یہ لقمہ پوچھتا ہے میں سانس کی نالی میں جاؤں یا غذا کی نالی میں جاؤں، اور اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے وہی سانس انسان کو اٹک کے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ لقمے، یہ دانہ، یہ پانی، یہ اللہ کا امر مانگتا ہے اور اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ اگر ہم اس لقمے کو، ایک ایک لقمے کو اللہ کا نام اور اللہ کا کلام دے دیں، یہ لقمہ زندگی، صحت، راحت، رحمت اور عافیت بن جاتا ہے۔ ایک عمل کی مشق میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں، میں روز ایک مشق دے رہا ہوں، زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی میں اگر موتی پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کرتے چلے جائیں
اللہ وہ وقت جو یہاں لگنا ہے وہ یہاں لگوا دے گا، وہ وقت پھر ہسپتالوں میں، کچہریوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں ہیں، اللہ وہ وقت وہاں نہیں لگوائے گا۔ ایک چیز جو میرا پرانا عمل ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، بڑی مشکل سے مجھے ملا، اس کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے۔ جس بندے کے پاس یہ عمل تھا وہ دیتا نہیں تھا۔ کیا کیا؟ 2020 کے رمضان میں جب میں حویلی میں تھا تو اس کی ریکارڈنگ ہے جو میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی بیان کی ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا دھکے کھانے پڑے، ٹھوکریں کھانی پڑی۔ میں نے ایک دانشور کا ایک قول پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ جو بندہ کوئی چیز دھکے کھا کے، ٹھوکریں کھا کے حاصل کرتا ہے اور جب عروج تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ اس معاشرے نے میرے ساتھ مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، لہٰذا ان کو ٹھوکریں مارو، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، میں انہیں ٹھوکریں نہ ماروں۔ 2 راستے ہوتے ہیں۔ میں نے طے کیا کہ جو چیز مجھے کتنی مشکل، پریشانی، الجھن، مسائل اور تکلیف سے ملی ہے، میں اگر کسی مخلوق کو دوں تو ان کو خیر بنا کے دوں اور ایسے انداز سے ان کو راحت ملے۔ کوشش ہے، دعوت تو نہیں کر سکتا۔ یہ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران، 7 بار کھانے کے دوران اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، جتنی دیر کھانا کھاتے ہیں 7 بار کھانے کے دوران، اب آپ ایسا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ٹائم نوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ جی 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 12 سیکنڈ، 10 سیکنڈ رکھ لیتے ہیں۔ کتنے سیکنڈ؟ سب کے لیے، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ ہاں بھائی بتا دیں، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ یہ جاگنے والوں نے بتایا، سونے والے اب بتائیں گے، پہلے یہ بتا دیں۔ ہاں جی 10 سیکنڈ، 7 دفعہ سے مراد 70 سیکنڈ، اور 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ افسوس نہیں، یہ 1 منٹ کا عمل ہے، اور ہم دسترخوان پہ کتنا وقت گزارتے ہیں وہ آپ کو علم میں ہے۔ 1 منٹ کا عمل، زمین 7، آسمان 7، 7 زمین اور 7 آسمان کی خیریں آپ کے لقمے میں سمٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خیریں کیا ہیں؟ فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے تو اس وقت عرش کے کوئی خیر کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، اور جب گدھا اور کتا آواز نکالتا ہے کوئی ایسا عذاب کا دروازہ ہے جو اس کو دکھائی دیتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ پھر اس لقمے کو چھیننے کے لیے مخلوقات، حیرت انگیز مخلوقات ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں نے بہت عرصہ آپ کا وظیفہ پڑھا، یا علیم علمنی، یا خبیر، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ کہا کہ میں نے رات کو ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھی، اللہ کائنات کے راز کھول میرے سامنے، اللہ کچھ اپنے پردے دکھا، اللہ کوئی ایسی زندگی کا نظام دکھا جو بظاہر اوجھل ہے، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ چاہے جن سامنے رکھ دے، اللہ نے جنات کو پردوں میں رکھ دیا، فرشتوں کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جنت کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جہنم کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے یہ سارا نظام پردے میں رکھ دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سارا نظام اللہ نے پردے میں، تو وہ کہتے ہیں میرے سامنے ایک چیز کھلی، مجھے اس نے بہت ساری باتیں بتائیں، بہت ساری باتیں بتائیں۔ ایک بات یہ بتائی کہ جب آپ لقمہ توڑتے ہیں تو اس لقمے کو لینے کے لیے ایسی ایسی انوکھی مخلوق جھپٹتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھین لے، یا پھر اگر وہ لقمہ آپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتی، وہ کوئی زہر ڈالے، تھوک کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، گندگی کی شکل میں، اگر اس لقمے پہ اللہ کا نام ہوتا ہے،
اس کا یہ وار بھی خطا جاتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور مجھ سے کہنے لگے یہ جو سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، کہا یہ سورۃ فاتحہ کا عمل نہیں ہے، یہ فاتحین کا عمل ہے۔ فاتحین جنہوں نے کائنات کو فتح کیا، جنہوں نے روح کی دنیا کے فاتح بن گئے، کہا یہ فاتحین کا عمل ہے۔ اور یہ فاتحین کا عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایسی مخلوق جو ہماری زندگی، ہماری روحوں، ہمارے جسم، ہمارے کلیجے، جگر، گردے اور جسم کے ایک ایک حصے کے لیے ہماری دشمن ہے، کہا کہ ان کو یہ شکست دے دیتی ہے، یہ شکست دے دیتی ہے۔ بیماریاں کتنی بڑھ رہی ہیں۔ اب سے پہلے نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنے میڈیکل سٹور تھے، نہ اتنی دوائیں تھیں، نہ اتنے ہسپتال تھے۔ زندگی میں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بیماریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے احتیاط نہیں تھی کسی کو، یہ جراثیم ہے، اس پہ ہاتھ دھونا ہے، اس پہ یہ سینیٹائزر ہے، یہ فلاں چیز، کوئی خبر نہیں تھی۔ پر بیماریاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں۔ اس کی وجہ تھی کہ اللہ کے کلام اور نام کی کثرت تھی۔ اللہ کے نام زبانوں پہ عام تھا، سادہ لوگ تھے لیکن اللہ کے نام کو لینا جانتے تھے۔ اللہ کے نام کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ بیماریاں نہیں تھیں، دکھ نہیں تھے۔ اچھا، پھر یہ لقمہ کھا کے دل میں جا کے کیا اثر کرے گا؟ جس پہ اللہ کا نام نہیں، نفرتوں کا ذریعہ بنے گا، گناہوں کا ذریعہ بنے گا، اور یہ لقمہ جا کے روحانی بیماریوں کا ذریعہ بنے گا، جسمانی بیماری اور جسمانی روگوں کا ذریعہ بنے گا۔ اس لقمے کو محفوظ کرنا ہے۔ لقمہ مل گیا ہے، لقمہ مل گیا ہے۔ اب اس ملے لقمے کو نوری لقمہ کیسے بنانا ہے؟ اگر نوری لقمہ بنانا ہے تو اپنے کھانے کے دوران پہلے بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کی مشق کریں۔ یہ مشق سے ہوگا، بھول جائے گا۔ شیطان ایسا بھلائے گا کہ بندہ کھانے کے بعد آدھے دن کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے کھانا کھایا اور 7 بار سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ آدھے دن کے بعد پڑھ لیں، قضا کر لیں، عمل کی قضا کریں، پھر عمل کی قضا کریں، پھر قضا کریں۔ ایک وقت آئے گا یہ شیطان کہے گا کہ یہ مانتا تو ہے نہیں۔ ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے کیچڑ تھی، پھسلے، گر گئے، کپڑے خراب ہوئے، پھر گئے، کپڑے بدلے، پھر آئے، پھر گرے، پھر گئے، پھر گرے، پھر گئے۔ اب جو گرنے لگے، ایک صاحب نے سہارا دیا، بسم اللہ بسم اللہ، مسجد تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ تم شیطان اور مجھے سہارا دے؟ یہ کیوں؟ کہا جب آپ پہلی دفعہ گرے تھے اور آپ نے اپنا عزم نہیں توڑا تھا، آپ نے کہا تھا نہیں میں نے مسجد میں جانا ہی جانا ہے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی تھی۔ جب دوسری دفعہ گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے آپ کے گھر والوں کی مغفرت کر دی تھی۔ جب تیسری دفعہ توڑا، یعنی گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے پڑوس کی مغفرت کی تھی۔ اب میں نے کہا اگر چوتھی دفعہ گرتا ہے کہیں اور فیصلہ نہ ہو جائے، اس کو یہیں سنبھال لو، اس کو یہیں سنبھال لو۔ بھلا دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ قضا کریں، پھر قضا کریں، پھر قضا کریں۔ مجھے ایک صاحب نے عجیب بات کہی کہ میں 2 چیزوں کی زندگی میں قضا کر رہا ہوں، ایک مال کی، ایک کھانے کی۔ وہ کیسے؟ کہا جس مال کی زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی تھی اس کی گن گن کے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور زندگی میں جتنے کھانے کھائے تھے ہر کھانے کی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ عجیب آدمی ہے، بس اصل لگ جائے نا، اصل تو دل میں لگ جائے، اصل دل میں لگ جائے، وہ لگ جائے تو پھر ہر چیز کی قضا ہے۔ کہا سوچ رہا ہوں کہ اتنے سال ہیں، اتنے سال میں نے اتنے دفعہ کھایا ہوگا، یہ اتنے مہینوں کی قضا ہو گئی، پھر اتنے سالوں کی قضا ہو گئی، ہر کھانے کے لیے 7 بار سورۃ فاتحہ۔ کہا میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا ہے، گولیاں ختم ہو گئی، بیماریاں ختم ہو گئی، رزق بارش کی طرح برسا، برکت بارش کی طرح برسی، اور عزت وہ ہے کہ جو بندے دیکھ کے تھوکتے تھے وہ ویلکم کہتے ہیں، باہیں پھیلاتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔
کیوں؟ اللہ چاہے دلوں میں عزت ڈال دے، اللہ چاہے دلوں میں نفرت ڈال دے، عزت اور نفرت کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ عزت ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران، اس کی مشق کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ ہاں، چیزیں مشق سے ہوتی ہیں۔ میں چوراہوں پہ کھڑا دیکھتا ہوں، ڈھول والے کھڑے ہوتے ہیں، پیلا چولا پہن کر، کپڑے پہن کر ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس دن بیٹے کو کہا، میں کہ بیٹا دیکھو، یہ فارغ نہیں کھڑا، یہ اپنے ذکر میں لگا ہوا ہے، کر ہر دم ذکر الہی ہوئے دل دی دور سیاہی، یہ لگا ہوا ہے، وہ فارغ نہیں کھڑا، ڈھول بجا رہا ہے، مشق کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک، میں موچی کی دکان پہ گیا، اس کا بچہ جو ہے نا کیل ٹھونک رہا تھا، ایسے ٹھونک رہا تھا کہ میں کہا کیل ضائع کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی یہ کیل ٹھونک رہا ہے، اس نے جوتی پہ کیل لگانے ہیں، یہ اس کی مشق کر رہا ہے کہ کیل کو کیسے ٹھوکا جاتا ہے، آج ٹیڑھا کرے گا، سیدھا کرے گا، کل کو انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا۔ زندگی میں مشق ہوتی ہے، کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس فن کے اندر کمال، پھر اس جب کمال ہاتھ ہوتا ہے، کمال حاصل ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کسب کمال کن عزیز جہاں شوی۔ دنیا میں جینا ہے، سورۃ فاتحہ کے لقمے کے ساتھ جینا ہے، سورۃ فاتحہ کے کھانے کے ساتھ جینا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے رزق کے ساتھ جینا ہے، اور سورۃ فاتحہ کو زندگی میں شامل کرنا ہے، اور سورۃ فاتحہ ایسا شامل، ایسی کہ یوں لقمہ ہو، بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ شروع ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیں صحت، اپنی فٹنس، تندرستی، خوش خوراکی، غیب سے دسترخوان وسیع، غیب سے برکت کے خزانے، غیب سے لطف و کرم اور عطا کے خزانے۔ کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ساری ایاک نعبد، اور ساری جو ایاک نعبد میں ہے وہ ساری کی ساری بے میں ہے، اور جو ساری بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ یہ غزالی کا فرمان عرض کر رہا ہوں۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے کھانے کو مزیدار کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے کھانے کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے اللہ سے مزید کھانے مانگ رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھلوا رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے رزق اور وسعت کے دروازے نہیں، نسلوں کے لیے بھی کھلوا رہے ہیں، نسلوں کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں خود سفید پوشی کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں خود تونگری کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے غربت کے دروازے، فقر کے دروازے، مفلسی کے دروازے، دھکوں کے دروازے، در در کی گدائی کے دروازے اور قرضوں کے دروازے، حالات کی مشکلوں کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے رزق اور وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اعمال پہ اللہ کے وعدے ہیں، پلنے کے بھی پالنے کے بھی۔ اعمال پہ وعدے ہیں، میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا۔ اعمال پہ وعدے ہیں، اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، اس کا حبیب سچا اور سچوں کا سچا، اور ہم سچے وعدے اپنے سینے سے لگا لیں، زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا فیصلہ کیا پھر؟ کوئی مشکل ہے؟ اب کہتے ہیں روز ایک اور نئی کہانی سناتا ہے اور روز ایک نئی مشق ڈال دیتا ہے، اور سارے کے سارے اصل میں یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، جو آپ کی نسلوں کے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، اور جس میں آپ کا دل مانتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور آنے والے حالات میں ہمارے لیے برکت اور خیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ آج کے بعد پھر اس پہ توجہ ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی، خوب ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی اور واقعی ہوگی۔ ہاں وہ کھانا ہی کیا ہے جو سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو، وہ کھانا ہی کیا ہے جو اللہ کے نور کے بغیر ہو۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ عجیب بات لکھی ہے۔
میرے پاس اس کا حوالہ ہے. کہا ایک بابے سے ملا, اس کی عمر 96 سال. کہتے آج تک میں نے کوئی بیماری مجھے تکلیف نہیں ہوئی. کہا میں نے اس سے پوچھا تیری صحت کا راز کیا ہے؟ اب ان کی صحت کا راز پوچھیں. ایک دنیا کا بہت بڑا ایٹمی سائنسدان یہ بات کر رہا ہے. کہا میری صحت کا راز پوچھا تو کہا میں نے صحت کا راز, میری صحت کا راز یہ ہے کہ میں ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں. ہر دانے ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں. ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں. میری صحت کا راز یہی ہے. زندگی میں انشاءاللہ جینا ہے اور صحت مند ہوگے, اور جذبہ صحت مند ہو کے جینے کا یہ ہو کہ اللہ تیری مخلوق کی خدمت کروں گا, تیرے مخلوق کے کام آؤں گا, اور لوگوں سے محبت کروں گا, محبت پھیلاؤں گا, اور محبت کو سارے عالم میں پیش کروں گا. مشکل یا آسان؟ اور وہ جو دعائیں ہیں بسم اللہ علی دینی, سبحان اللہ العظیم, اللہم اجرنی من النار, میں نے آپ کو پڑھانی چھوڑ دی, آپ نے بھی پڑھنی چھوڑ دی ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھو یہ ہے سبق. یاد ہے الحمدللہ, یاد ہے. اور سوتے وقت سورۃ اخلاص 3 دفعہ دائیں, 3 دفعہ بائیں, 3 دفعہ, یہ بھی یاد ہے. یاد ہے. اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ برکت عطا فرمائے. یہ سبق یاد ہے؟ اچھا ماشاءاللہ, سارے سبق